बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो साल 2024 के अंदर आम इंतखाब होने जा रहा है, उस इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए तमाम रुकावटें ख़त्म हो चुकी हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब अल अजीज़िया रेफरेंस से भी बरी हो चुके हैं। कई साल पहले बनाए गए इस रेफरेंस पर कई साल गुजरने के बाद भी नैब के पास ना तो कोई इसका वाज़ेह सबूत था और ना ही कोई वो मजबूत और अच्छी बेहतरीन किस्म की कोई प्रोसिक्यूशन कर सका। इसके ऊपर तो हम बात करेंगे, मगर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी एक निजी टीवी को इंटरव्यू दिया है, उसमें बहुत बड़ी बात उन्होंने की है कि इलेक्शन में हफ्ता 15 दिन की ताखीर हो भी जाए अगर, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। भुट्टो केस की समाअत जो है उसके ऊपर भी बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ अदालत के सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक और भी बहुत अहम खबर है। उसमें यह है कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने जो एक खत लिखा था, उस खत के बाद एक और खत है, वो खुला खत है, वो जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब का है, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ उन्होंने लिखा है। वो कहते हैं कि जी सियासी अशराफिया के हाथों खेलने से मैंने इनकार किया था और उसी के नतायज भुगत रहा हूँ। ये बहुत बड़ा और बड़ा संगीन किस्म का इल्ज़ाम है, इसके ऊपर बात करेंगे। और हमेशा की तरह मुकाबिल में हम हलकों की सियासत के ऊपर भी अपने तमाम देखने वालों के लिए खुसूसी बातचीत करते हैं, आमिर साहब का तजिया शामिल करते हैं। तो हलकों की सियासत में एक तो मुल्तान के कुछ हमारे हलके बाकी रह गए थे, एक तो उनकी बात होगी और ख़ासतौर पे बिहाड़ी के जो हलके हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो आमिर साहब, सियासत, अदालत और इन मामलात के ऊपर बात होगी, मगर मेरा ख्याल है कि गुफ्तगू का आगाज़ डेरा इस्माइल खान में जो हुआ हमला, हमें उससे आगे बढ़ना चाहिए। बड़ा जी बहुत ही तकलीफ दह था कि पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के 23 जवान जो है ना वो शहीद हुए और गो के 27 जो हैं दहशतगर्द भी मारे गए। मगर यह है कि फिगर बहुत ज़्यादा है और हमेशा ही तमाम इस तरह की शहादतें तकलीफ दह होती हैं और याद दहानी होती हैं कि हम अभी इस क्राइसिस से चल रहे हैं, गुजर रहे हैं, ये ख़त्म नहीं हुआ। और जब भी हमें ज़रा सा सुकून का सांस लेने की कोशिश करते हैं कि जी चंद हफ्ते गुजर जाएं या महीने, तो एकदम से इस तरह कोई धमाका होता है याद दहानी के लिए कि ये मसला, इसको जड़ से जब तक नहीं निकाला गया ये मसला हल नहीं होगा। इसलिए भी ज़्यादा इस वक्त तशवीशनाक है कि इंतखाबात सर पे हैं और 2 दिन बाद इलेक्शन शेड्यूल की अनाउंसमेंट होनी चाहिए, क्योंकि 54 दिन का प्रोसेस होता है तो इलेक्शन शेड्यूल होता है। तो अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं तो परसों 14 दिसंबर को इलेक्शन शेड्यूल की अनाउंसमेंट होनी चाहिए। एक दिन भी लेट नहीं किया जा सकता क्योंकि 54 दिन मिनिमम चाहिए उसके लिए। तो ये बिल्कुल सर पे हैं। तो पहले ही इस तरह की इक्का दुक्का आवाज़ें आती हैं जो कि बहाने ढूंढ रहे होते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बड़ी सख्ती के साथ और जस्टिस तरमनल्ला ने भी कल भी अपने ऑब्जर्वेशंस में बड़ी सख्ती के साथ ये कहा है कि 8 फरवरी को हर सूरत में इलेक्शन होंगे। मगर लोगों को हीले बहाने मिलते हैं कि देखें जी सिक्योरिटी की सिचुएशन ख़राब है और ख़ास तौर पर JUI की तरफ से बहुत इस तरह की आवाज़ें आती हैं। नून लीग वाले कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन करवाने चाहिए, मगर अमीर मुकाम को मैं सुन रहा था वो भी इस तरह के हीले बहाने कर रहे थे। जी जिनको हारने का अपनी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, सामने आ रही है, वो ज़्यादा बहाने कर रहे हैं। तो ये बहरहाल अल्लाह खैर करे और दुआ कर सकते हैं उन शहीदों के लिए हम। बिल्कुल ऐसे ही, और मामला जो है ना वो बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ने चाहिए। एक सियासी पार्टी है उसके तो तमाम मामला आमिर साहब बेहतरीन अंदाज में बढ़ रहे हैं, वो है मुस्लिम लीग नून और वो है उनके कायद नवाज शरीफ साहब और उनके जो रेफरेंसेस हैं, उनके केसेस हैं, 1-2 दिन के बाद फैसला आ जाता है और उनके हक में आ जाता है। जी वो ये किसी को हैरानी नहीं हुई, ये तकरीबन सभी लोग कह रहे थे। ये तसलसल जब से नवाज शरीफ साहब लंदन से चले, जिस तरह उनको सी ऑफ किया गया, जिस तरह उन्हें रिसीव किया गया, जिस तरह उनके मुकदमात पिछले मुकदमात में ज़मानत हुई, तो इसमें किसी को हैरानी नहीं। हैरानी थोड़ी सी जो हो जाती है वो ये कि थोड़ी सी एक पर्दा रखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 7 मिनट फैसला महफूज रखा उन्होंने, 7 मिनट उन्होंने बहुत जो है वो 7 मिनट लग रहा था कि 7 साल के बराबर हैं। वो भी दिल पे पत्थर रख के 7 मिनट तक उन्होंने फैसला महफूज रखा। यहाँ फैसले हैं जो महीनों तक महफूज रहते हैं, वो सालों तक भी मोहित हो जाते हैं कि जी फैसला महफूज हुआ हुआ है। कोई फैसले महफूज होकर वो जाए रिटायर होता है, वो फैसला कभी महफूज कब्र तक महफूज हो जाता है। तो ये भी हुआ है। तो वो 7 मिनट का उसको किया और जिस तरीके से उसकी एक्सपेक्टेड थी, मगर फिर भी एक शर्म तो आती है ना निज़ाम के ऊपर कि आप 7-8 साल जो है 5-6 साल एक नया मुकदमा चलाए
تو اس کے بعد ایک دم سے وہ کہیں کہ جی شواہد جو دیے ہیں نا وہ فوٹو سٹیٹ کاپیاں تھیں. ہمارے پاس واضح ثبوت نہیں ہے. انہوں نے کہا جناب کبھی شواہد کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اوریجنل ڈاکیومنٹس نہ ہوں, تو یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ فائلیں گم جاتی ہیں, جل جاتی ہیں, تو یہ فوٹو سٹیٹ پیش کر دی جاتی ہے. تو وہ دوسرا انہوں نے کہا جی نہیں ہمارے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے, جس طرح کے پہلے مقدموں میں انہوں نے ایون فیلڈز میں بھی یہی کیا, باقیوں میں کہا کہ نیب نظر آ رہا ہے. تو میرے خیال یہ جو ایک کنسنسس ہوتا جا رہا ہے نا کہ نئی گورنمنٹ جب بھی آئے تو اس کو پیک اپ کر دینا چاہیے, اب ٹائم آ گیا ہے. یہ بہت زیادہ ہی ڈکوسلا بن گیا ہے نیب, اور ساتھ میں نگران حکومت اور نیب, ان دو کی ہماری دعا ہے کہ جب بھی کبھی نئی گورنمنٹ آئے ان سے جان چھڑا لینی چاہیے. ان کا کوئی ضرورت نہیں رہ گئی اور یہ صرف ایک انسٹرومنٹس رہ گئے ہیں استعمال ہونے کے. باقی جو یہ ظاہر ہے پھر وہ خوشی کی وہاں پہ لہر دوڑ گئی, مٹھائیاں بٹ گئی, وکٹری کے نشان بن گئے, بیانات آ گئے کہ ہم سرخرو ہو گئے. میں نے آج بہت سارے جو ماہر قانون ہیں ان کو سنا, تمام کسی کا یہ تھا کہ جی فیصلہ میرٹ پہ آیا, کسی نے کہا نہیں جی اجلت کے اندر یہ عدالت کی طرف سے فیصلہ ہے. مگر جو ایک یک طرفہ جملہ تھا وہ تمام کی طرف سے وہی تھا, وہ یہ تھا کہ جو نیب نے ریفرنسز بنائے تھے یہ تو سپریم کورٹ کے حکم پہ بنائے تھے. تو یہ سب تلواریں جو تھی سپریم کورٹ کی, اور عرفان قادر صاحب نے کہا کہ جوڈیشل ریفارم نہ کیے تو پاکستان کو آپ غیر آئینی راستے پہ ڈال دیں گے. ان کو ایک جو ہے ایک بڑا سرکمسٹانشل ایویڈنس تھا, انہوں نے اپنے ان کے بیانات کے اندر تضاد تھا, مگر ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر ان کو جو ہے نااہل قرار دیا تھا, مگر پھر کہا تھا کہ ٹرائل کورٹ کے اندر ان کا ٹرائل کیا جائے. یاد رہے کہ اس وقت قمر زمان چودھری صاحب تھے, انہوں نے ایک بڑے فرسودہ قسم کے ایک بڑے ہی کاروائی کے حد تک جو ہے نا ایک ریفرنس بنا دیے تھے. وہ بعد میں جب حالات بدلے تو پھر اس کے اندر دوبارہ مزید جو ہے شواہد ایڈ کیے گئے. تو بس یہ ہے کہ 5 سال نیب نے لگانے کے بعد چلیں فرض کر کہ نیب غلط تھی تو وہ کم از کم نیب کے ان لوگوں کو تو ٹانگ دینا چاہیے نا کہ جو 5 سال سے آپ کا ہمارا عدالتوں کا, وکیلوں کا, عوام کا وقت ضائع کرتے رہے. یہ ایک طریقہ کار بن گیا, مذاق ہے نا, اور آخر میں فوٹو سٹیٹ پیش کر دیں, جب چھوڑ دو تو یہ یوں کر کے ہو جاتا ہے, جب نہ چھوڑ دو تو سالوں تک لٹکے رہتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں ذرا پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر بھی. میرے پاس آصف علی زرداری صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ بھی ہے, اگر آپ وہ سنانا چاہیں گے تو بھی بتا دیجئے گا. میں ان کا بیان آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. عامر صاحب ویسے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی الیکشن ہونے چاہیے, ٹائم پہ ہونے چاہیے, مگر زرداری صاحب جو بڑے مضطرب نظر آ رہے تھے کہ جی الیکشن ٹائم پہ ہوں, ٹائم پہ ہوں, ٹائم پہ ہوں, یہ پیپلز پارٹی کی ایک سٹیٹمنٹ تھی. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ 10-15 دن اوپر بھی چلے جائیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا کیا مطلب لیا جائے گا؟ پیپلز پارٹی کو یہاں پہ ہر پارٹی کے کنفیوژن نظر آ رہا ہے. نون لیگ کو ان کو نہیں پتہ چل رہا کہ انہوں نے کس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے, کس کے ساتھ نہیں کرنی ہے. ان کے ہاں بھی یہی کنفیوژن ہے, ان کے ہاں بھی ملٹیپل لابیز بنی ہوئی ہیں. پیپلز پارٹی کے اندر بھی یہ فیصلہ 2-3 ابہام ہیں ان کے. ایک جو ہے یہ آسمہ شیرازی کے ساتھ جو کل انٹرویو انہوں نے دیا آصف زرداری صاحب نے, 2-3 چیزیں. بلاول کانسٹنٹلی یہ کہہ رہے ہیں, تقریروں میں کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, اور یہ نواز شریف صاحب لاڈلا بن گئے ہیں. انہوں نے ان کو جو ہے گولی کی نوک پہ رکھا ہوا ہے اور فائر روز کے 10 فائر کرتے ہیں. اور آصف زرداری صاحب نے ہنس کے کہا ہاں وہ جو لاڈلا کہتا ہے وہ تو عمران خان کو کہتا ہے, وہ تو نواز شریف کو کہتا ہی نہیں ہے. سو یہ اب فیصلہ کر لیں باپ اور بیٹا بیٹھ کے کہ جناب لاڈلا کون ہے, کون کس کو کیا کہہ رہا ہے. دوسرا یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ جناب اس دفعہ بلاول جو ہے نا وہ وزیر اعظم ہوگا, کیمپین کو لیڈ کرے گا, یوتھ کا نمائندہ, اور ایک نئی نسل بھٹو کی اور زرداریوں کی آ چکی ہوئی ہے. مگر اس کے بعد پچھلے انٹرویو میں آصف زرداری صاحب نے ان کے پاؤں ہی کاٹ دیے کہ یہ بچہ ہے, انٹرینڈ ہے, اب اس کی ٹریننگ کی ضرورت ہے, ابھی یہ تیار نہیں ہے. تو وہ والا واقعہ ہو گیا. تو آج پھر انہوں نے کل جو انٹرویو کیا اس میں دوبارہ انہوں نے کہا جی کینڈیڈیٹ جو ہو سکتے ہیں نا وزیر اعظم کے, میں بھی کینڈیڈیٹ ہوں, بلاول بھی ہو سکتا ہے مگر میں بھی کینڈیڈیٹ ہوں. خورشید شاہ صاحب کا بھی نام لے لیا انہوں نے. وہ بہرحال انہوں نے مطلب یہ گول مول چھوڑ دیا نا, یہ کوئی یہ جو کہ پتھر پہ لکیر نہیں ہے کہ اگر ان کی گو کے صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ فی الحال پیپلز پارٹی اگر ہاں کوئی کولیشن گورنمنٹ اس طرح کی بنتی ہے, بڑے زیادہ ifs and buts ہیں, کافی مفروضے ہیں, تو انہوں نے یہ پتھر پہ لکیر انہوں نے کہا کہ نہیں ہے کہ زرداری بلاول ہی ہمارا وزیر اعظم ہوگا. تیسرا جو انہوں نے یہ انتخابات والی جو آپ بات کر رہی ہیں
کہ پتہ نہیں انہوں نے کس موڈ میں کہہ دیا. انہوں نے کہا جی اگر چلو ہفتہ 10 دن اوپر ہو جاتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے. بھئی فرق پڑتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ جب 10 دن آگے کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ 10 دن نہیں، وہ 10 مہینے بھی ہوتے ہیں، اور پہلے یہ ہوتا رہا. اب سپریم کورٹ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہو چکی ہوئی ہے. سپریم کورٹ نے بڑے سخت الفاظ میں یہ کہا ہوا ہے، یہ منع کیا ہوا ہے. اگر ہمارے جیسا کوئی کہے تو شاید کنٹیمپٹ لگ جائے. تو اب زرداری صاحب ہیں، ان کو پتہ نہیں ان کے اوپر بھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی. نہیں، ان کو کسی نے کیا کہنا. اس کے بعد پھر اس لیے ایسے موقع پہ جبکہ 2 دن بعد الیکشن شیڈیول آنے والا ہے، جی الیکشن شیڈیول آنے والا ہے اور انتخابی مہم شروع ہو چکی ہوئی ہے. ہم اس پہ کی کوریج بھی ہم نے تو شروع کر دی ہوئی ہے اس کی کہ جناب حلقوں کے اندر لوگوں نے لسٹیں بننی شروع ہو گئی ہیں. ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کون سا کینڈیڈیٹ ہوگا کون سا نہیں ہوگا. اور خود ان کی کھیتی کے بعد آج جو ہے پنجاب کے اندر بلاول بھٹو صاحب نے جلسہ کیا ہے جی گجرانوالہ میں. گجرانوالہ میں جو ہے ورکر کنونشن کے نام پہ آج کل جلسے ہوتے ہیں. تو وہ جلسہ ہوا ہے تو ملی جلی رپورٹس ہیں کچھ ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ابھی تک پیپلز پارٹی کی پنجاب کے اندر سے بالکل یہ غائب ہو چکی ہیں، ٹوٹل 4-5 سیٹوں تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں. تو انڈر دی سرکمسٹانسز برا نہیں تھا. کچھ لوگ گجرانوالے کہہ رہے تھے، ہمارے پروڈیوسر صاحب اکمل صاحب کیونکہ یہ گجرانوالے سے ہیں، کیونکہ یہ بڑی چھوٹی سی گراؤنڈ ہے، اس کے اندر ٹوٹل 10,000 بندہ آتا ہے. تو مگر میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے جن حالات میں اتنا کر لینا بھی بڑا مناسب ہے. یہ نون لیگ کے جلال پور جٹاں والے سے بڑا تھا. آپ دیکھیں نا خالی رہ گئی بندہ وہ جلال پور جٹاں. یاد رہے کہ یہ پورا گجرانوالہ ڈویژن جو تھا پہلے، جس کے اندر گجرات بھی سیالکوٹ اور گجرانوالہ آتا تھا، اب تو وہ اس کے کئی ڈسٹرکٹس نئے بن گئے ہیں. تو یہ وہاں پہ یہ ٹوٹل جو ہے نا قلعہ ہے نون لیگ کا. گجرانوالے کی تمام سیٹیں نون لیگ کی ہیں، ایم پی اے کی بھی اور ایم این اے کی. یہ واحد ڈسٹرکٹ ہے پورے پاکستان میں جس کی 100% سیٹیں، اب کوئی اور اس طرح کا ڈسٹرکٹ نہیں رہ گیا نون لیگ کا جس کی تمام سیٹیں بڑا ڈسٹرکٹ جو ہے تو ان کے پاس ہوں. اور جلال پور جٹا میں جس طرح وہ شادرے کا جلسہ تھا، ایک جلسی تھی، اسی طرح کا یہ جلسہ ہوا. تو اس کے مقابلے میں دیکھتے ہوئے دیکھا جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کا یہ مناسب تھا. ہاں آگے دیکھیں نیکسٹ جلسے کہاں کرتے ہیں. مگر اگر والد صاحب بلاول بھٹو کے اس طرح ہی پاؤں کاٹتے رہے اور اس طرح کی وہ 1 سٹیپ فارورڈ 2 سٹیپ بیکورڈ ہوتا رہا کہ وہ بچارے اٹیک کر رہے ہیں، پتہ نہیں اب یہ سوچی سمجھی سازش ہے، گڈ کاپ بیڈ کاپ ہو رہا ہے کہ یا اتفاق ہو رہا ہے یا زرداری صاحب جو ہے نا فائنلی وہ کہتے ہیں نا ایج کیچز اپ. شاید بڑھاپے کی نشانی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ وہ بہرحال نوجوان آدمی ہیں بلاول، ان کے آگے 30-40 سال کی سیاست ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی کی جا رہی ہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا ابھی ہم بھٹو کیس کے اوپر بھی بات کرنے جا رہے ہیں. زرداری صاحب نے بھٹو کیس کے حوالے سے بھی گفتگو اس انٹرویو میں کی تھی، مگر میں ریکارڈ پہ لا دوں اور آپ کو بھی بتا دوں کیونکہ ندیم افضل چند صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی اور جب ان سے رابطہ کیا تو اب انہوں نے انکار کر دیا ہے، وہ ہمیں جوائن نہیں کرنا چاہتے. میں چاہ رہی تھی کہ ذرا آپ تک یہ آ جائے، اس کے بعد پھر ہم بھٹو کیس کی طرف بڑھتے ہیں. اس میں سازش کا ایلیمنٹ نہیں دیکھوں گا. نہیں میں تو یہ بتا رہی ہوں کہ کمٹمنٹ کی تھی مگر اس کے بعد وہ گجرانوالے کے جلسے کے اندر تھے اور وہ شور بہت زیادہ تھا اور وہ ٹریفک بہت زیادہ تھی اور وہ وہاں سے نکل رہے تھے. تو انہوں نے کہا تھا تو اس بات پہ تھا کہ اگر رابطہ ہو سکا تو وہ میں تو پھر بھی کہوں گی کہ اگر وہ مناسب سمجھے تو ضرور آئیں ہمارے پاس اور جو ہے وہ اویلیبل رہتے ہیں. ہم ان کو ان رونت والے سیاستدانوں میں نہیں گرتے. یہ بات تو میں آپ سے متفق ہوں. اب آ جاتے ہیں ذرا بھٹو کیس کے اوپر. عامر صاحب 11 سال کے بعد یہ بھٹو کیس دوبارہ سے اوپن ہوا ہے اور دوبارہ سے اس کے اوپر شروع ہو گیا کام. کیا ہوگا؟ مگر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ جی عدالت اعتراف کرے کہ بھٹو صاحب کو جو پھانسی دی گئی وہ عدلیہ کا جرم تھا، وہ اعتراف کرے. یہ بلاول صاحب کے سٹیٹمنٹس ہیں گجرانوالہ کے ورکر. اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. یہ پاکستان کے اپنے وہ جو نسیم حسن شاہ خود کہہ چکے ہیں کہ یہ جوڈیشل مرڈر تھا، وہ تو اور بھی بہت کچھ کہہ چکے ہیں جو ہے. نہیں بہرحال وہ جج تھے اس کے اس کے فیصلے کا حصہ تھے. تو ان کی طرف سے آیا. پاکستان کے تمام ہی جو جتنے بھی بڑے بڑے وکیل پرانے جج ہیں سبھی یہ کہہ چکے ہوئے ہیں، انٹرنیشنل جورسٹ کہہ چکے ہوئے ہیں. تو اس میں تو ہے نہیں ہے. مگر یہ پروسیجرل ایک ایشو ہے. منصور علی شاہ صاحب کی آبزرویشنز آ رہی تھیں کہ ایک جو یہ یاد رہے کہ یہ مارشل لا کے دوران میں ہوا تھا جبکہ آئین سسپینڈڈ تھا. تو اس کو ٹیکنیکلی کیسے کھولا جائے گا اور ایک وہ یہ میں نہیں، ان کی یہ آبزرویشن ان کا یہ سوال تھا اور یہ کافی بڑا سوال ہے
کہ اس کو کھولا کیسے جائے گا. اس میں تو بڑی اچھی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کریکشن ماضی کی دنیا کی تمام بڑی اقوام جو ماضی کے دھبے ہوتے ہیں ان کو صاف کرتی ہیں, کسی نہ کسی وقت اکنالجمنٹ کی جاتی ہے اور اس سے قوموں کی میچورٹی کی نشانی ہوتی ہے. مگر یہ ایک لیگل اور ٹیکنیکل میٹر بھی ہے, یہ کیسے کیا جائے گا کہ ٹیکنیکلی ایک کیس جس کا ایک فیصلہ ہو چکا ہوا ہے, ایک عام بیان دے دینا ایک اور چیز ہے, عدالت کے اندر ایک بالکل کیس ہو چکا ہوا ہے اور وہ حالات اور تھے, آئین تھا نہیں. سو یہ دیکھیں گے جب آگے جائے گا کہ کس طرح ظاہر اکبر نقوی صاحب کا جو اوپن لیٹر ہے اس کے اوپر بھی آؤں گی, مگر اس کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو بھی ایک بات, عامر صاحب جسٹس منصور شاہ صاحب کی آپ نے مثال دی, انہوں نے تو ایک اور بھی بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا ایک کیس اس کا فیصلہ ہو چکا, اس پہ جو اپیل آئی تھی وہ سپریم کورٹ سے خارج ہو چکی, اب کیا کریں گے, مان بھی لیں گے تو اب کیا کریں گے؟ جی نہیں, وہ ایک مورل اس کا ایفیکٹ ضرور ہے, مگر یہ پھر پینڈوراز باکس کھل جاتا ہے نا, جا کہ ایک عدالت جو ہے جب ایک کیس آ جائے فیصلہ, پھر اس کی ریویو ہوتی ہے, ریویو بھی جب فارغ ہو جائے تو ایک کیس کا یہ پریسیڈنٹ بن جائے, نو میٹر ہاؤ امپورٹنٹ, جتنا مرضی وہ ایک سنگین جرم ہوا ہو, سنگین ایک فیصلہ ہوا ہو, مگر یہ پھر ایک راستہ کھل جاتا ہے. پھر باقی کیسز یہ عدالت نہیں دیکھتی کہ یہ ایک سابق وزیر اعظم کا کیس تھا, اہم کیس تھا, تاریخی کیس تھا, تو اس کو کھول لیا جائے. کیس تو کیس ہوتا ہے, تو یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے, یہ دیکھیں گے جیسے جائے گا. مظاہر علی نقوی صاحب کا یہ ضرور ہے کہ انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے چیف جسٹس صاحب کو, اور اس کے بڑے جو ہے سخت مندرجات ہیں. مندرجات پہ آنے سے پہلے اس کی جو بڑا تناظر یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے اندر ججز کی لڑائی جو ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے, اور پہلے یہ خیال تھا کہ پچھلے تابت دیال کے دور میں یہ کیونکہ کلیئرلی دو حصے بن چکے ہوئے تھے اور روز کا ایک تماشا بن گیا تھا کہ وہ کہہ دیا کہ یہ ادھر کے جج ہیں ادھر کے جج ہیں, اور جلسوں کے اندر وہ مبینہ 3 کا ٹولہ 4 کا ٹولہ 5 کا ٹولہ کہ جی فیوریبل بنتے ہیں, اور ججز جو ریکیوز کر لیتے تھے, جس کی وجہ سے 90 دن کا الیکشن نہیں ہوا. پاکستان کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا لیپس ہوا کہ یہ جو مثال بن گئی کہ 90 دن کا الیکشن جو ہے بغیر کسی گراؤنڈز کے, بغیر وجوہات کے وہ آئین کا قتل ہوا کہ وہ اتنے ڈیلے ہوئے, تو اس کی وجہ سے ہوا. اور پھر سب کا خیال تھا کہ جناب اب کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ آ گئے ہیں اور جناب کیونکہ پروسیجر اور پریکٹسز کا بل جو ہے اس کے اوپر عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے, سو یہ مسئلہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا ہے, تو یہ لڑائیاں ختم ہوں گی. پہلی تو لڑائی اس کیس کے اوپر بھی آ گئی کہ کل اعجاز الحسن صاحب نے, جج صاحب نے یہ خط لکھا کہ جناب یہ بالکل وائلیٹ کیا گیا ہے اس فیصلے کو, اور جو پروسیجر طے کیا گیا تھا کہ 3 کمیٹی یہ فیصلہ کرے گی, تو یہ کمیٹی نے فیصلہ نہیں کیا, مجھ سے نہیں شیئر کیا گیا, یہ جو بینچ بنائے گئے ہیں نہ مجھے منٹ دکھائے گئے اور مجھے دکھائے بغیر منٹ ہوئے. یہ ابھی تو ان کے اوپر ریئیکشن آنا باقی ہے. وہ جو جسٹس اعجاز الحسن صاحب تھے انہوں نے جو خط لکھا تھا اس کے اوپر بھی بڑا سخت ریئیکشن آج جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے دیا ہے, وہ بڑا سخت ریئیکشن ہے. اس کے اوپر بھی پشاور ہائی کورٹ کا واضح یہ حکم ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کے اوپر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ نہ دیا جائے. انٹرا پارٹی الیکشنز کا کہا گیا 20 دن کے اندر وہ کلا دیے گئے, اب اصولی طور پہ بلے کا نشان انہیں ملنا چاہیے. مگر چیف الیکشن کمشنر صاحب نے تو فیصلہ ہی دے دیا, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تسلیم ہی نہیں کرتے ان انٹرا پارٹی الیکشنز کو. وہ انہوں نے یہ فیصلہ, ان کا یہ بیان ہے کہ میری نظر میں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات درست نہیں ہیں, یہ فیصلہ تو انہوں نے دے دیا. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک قانونی طور پہ بھی آپ دیکھیں 100 ان کا جو بیان کا لایا ہے کہ 175 پارٹیز ہیں, آج تک کسی پارٹی کے سبھی کے اس طرح اور کئیوں کے اس سے بھی برے طریقے سے الیکشن ہوئے, کسی کے اوپر کوشچن نہیں کیا گیا. وہ انہوں نے ظاہر ہے وہ جو وکلاء تھے انہوں نے قانون کے مطابق یہ سارا پروسیجر کیا ہے, اور جو اس کا آبجیکٹیو تھا کہ سابق چیئرمین جو ہے وہ انہوں نے الیکشن بھی نہیں لڑا, تو ابھی بھی جو ہے تو پھر اس کے اندر جو ہے یا الیکشن کمیشن کو جو ہے نا بالکل بھی کوئی کسی قسم کی ایک ہوتا ہے نا ایک پردہ اپنی ایک فگ لیف بھی نہیں رکھا جا رہا کہ یار بس کریں, کسی کو کوئی جمہوریت کو آگے ریڑھنے دیں, اور کتنا کسی کو آپ نے دبانا ہے. کہ آئیڈیا یہی ہے کہ اگر یہ پارٹی کا یہ ہو جائے گا وہ لوگ تو الیکشن لڑیں گے بلے کا نشان, حالانکہ بلے کے نشان سے نہیں ہے, مگر وہ اگر پی ٹی آئی کے انڈر نہیں لڑتے تو وہ پھر پرابلم ان کے لیے ہو جاتی ہے کہ وہ پتہ نہیں کس گروپ کے تحت ہوں گے, کیا وہ ہوگا, تو پتہ نہیں کیا الٹیمیٹلی کس حد تک جایا جائے گا. مگر تمام حدیں پاکستان کی تاریخ میں اتنی حدیں کبھی کراس نہیں کی گئی, اور خاص طور پہ الیکشن کمیشن کی طرف سے, الیکشن کمشنر صاحب کی طرف سے جتنی اب تک ہو چکی ہیں. صحیح ہے, چلیے ابھی ایک بریک لے لیتے ہیں.
جب ہم بریک سے واپس آئیں گے الیکشن کمیشن کے حوالے سے تو گفتگو ہو گئی ہے، مگر اب جو حلقوں کی سیاست ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ گزشتہ روز پروگرام مقابل میں ملتان کے 1-2 حلقوں کے حوالے سے تفصیل آپ کے سامنے رکھی تھی۔ سیاسی جوڑ توڑ تو اپنے عروج کے اوپر ہے۔ حلقوں کی سیاست میں ملتان کے کون کون سے حلقے شامل ہیں، وہاڑی کے کون سے حلقوں کو ہم شامل رکھیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے تمام دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ سیاسی حلقوں کے اوپر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اور ان سیاسی حلقوں کے اوپر جو جوڑ توڑ جاری ہے عامر صاحب، اس کے اندر عوام کا بھی بڑا ایک رول ہوتا ہے۔ ملتان کے 1-2 حلقے تھے جو گزشتہ روز پروگرام مقابل میں ڈسکس ہوئے، آج کون سے ملتان کے حلقے آپ کے پاس ہیں جن کے بعد ہم آگے بڑھیں گے؟ میں اوور آل ملتان پہ پہلے بات کر لوں، کیونکہ ملتان وہاں پہ اتنے ہیوی ویٹس ہیں کہ اس نے نہ صرف کہ نشاندہی کرنی ہے کہ باقی سرائکی بیلٹ کا جو مین جو ہے بہاولپور والے ضرور کلیم کرتے ہیں، مگر ملتان ہی مرکز ہے، اس سے وہ ٹرینڈ سیٹر ہے، وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پوری ساؤتھ اور پنجاب کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور یہ 45 کے قریب حلقے بن جاتے ہیں۔ اور ملتان میں ظاہر ہے کینڈیڈیٹس بھی بہت بڑے بڑے ہیوی ویٹس ہیں کہ ظاہر ہے یوسف رضا گیلانی ہے، سابق وزیر اعظم ہیں، پھر اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب ہے، وہ خان کے بعد اب وہی سب سے سینئر پی ٹی آئی کے آدمی لیڈر رہ جاتے ہیں۔ اسکندر بوسن صاحب ہیں، جاوید ہاشمی صاحب ہیں، عامر ڈوگر، کوئی 1 درجن کے قریب جو ہے نا وہاں وزراء، وزیر اعظم وہاں پہ ہیں، فارن منسٹرز ہیں، پتہ نہیں کون کون ہیں، تو یہ اس لیے وہاں بڑا کانٹے دار مقابلہ ہے۔ اور شہروں میں کیونکہ یہ دھڑے بندی اتنی نہیں ہوتی ہے، وہاں پہ برادریزم کم ہوتا ہے، یہاں کیونکہ یہ ایک آئیڈیل ہوتا ہے کہ جیسے پاکستان کی سیاست جس طرح کی انتخابی سیاست ہے کہ ایک آپ کا دھڑا ہوتا ہے، پھر آپ کی ایک برادری ہوتی ہے، پھر آپ کی گروپنگ ہوتی ہے، پھر آپ کی پارٹی ہوتی ہے، تو یہ 4 چیزیں مل کے پھر یہ ہے کہ اس دفعہ کمپلیکیٹڈ بڑا ہے کہ پہلے ٹریڈیشنلی وہاں پہ گیلانی قریشی ہوتا تھا، ابھی یہ 30-40 سال سے یہی ایک سیاست رہتی کہ کبھی یہ قریشی جیت جاتے تھے، کبھی گیلانی جیت جاتے تھے۔ یہ گروپ ہیں، یہ صرف یہ نہیں گیلانیوں کے اندر صرف گیلانی ہیں، یہ قریشی کے اندر فار ایگزامپل فخر امام ایک زمانے میں جو ہے قریشی گروپ کے میئر بنے تھے، تو یہ گروپ تھا لارجر، تو یہ ابھی اس کے اندر جو ہے نئے لوگ آ گئے ہیں، اس میں بوسن صاحب بھی ہیں، اس میں ڈوگر صاحب بھی ہیں، پھر اس کے بعد پی ٹی آئی آ گئی ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ 3 وے پولیٹیکل پارٹی وائز ہو گیا ہے کہ پیپلز پارٹی نون کے بعد وہاں پہ پی ٹی آئی آ گئی، اور پی ٹی آئی اس طریقے سے آئی ہے کہ پچھلی دفعہ 6 کے 6 سیٹیں جو تھیں یہاں سے وہ پی ٹی آئی جیتی ہے، تو اس لیے اس دفعہ بہت زیادہ وہاں پہ اب نظریں ہیں کہ قریشی ہیں، عامر ڈوگر ہیں، پھر ادھر جہانگیر ترین بھی آگے ہیں، جاوید ہاشمی بھی ہیں، اور ظاہر ہے یوسف رضا گیلانی کا پورا خاندان ہے، وہ ہیں، اور ان کے بچے ہیں۔ تو کل مجھ سے غلطی ہوگی، میں کریکشن کر دوں کہ میں جو وہاں پہ ملتان 1 ہے NA 148 جو ہے، وہاں پہ یوسف رضا گیلانی نہیں ہارے تھے، وہاں ان کے صاحبزادے عبدالقادر گیلانی ہارے تھے، اور وہ جو اس وقت جو کہ اب منحرف ہیں پی ٹی آئی کے احمد حسن دیہڑ جو ہیں، ان سے ہارے تھے یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے عبدالقادر جیلانی، اور عبدالگیلانی گیلانی جو ہے نا ان کو 64,000 ووٹ ملے تھے، اور 74,000 ملے تھے دیڑ صاحب کو۔ اب دیڑ صاحب کو وہاں پہ بہت زیادہ یہ ایک مسئلہ پایا جا رہا ہے کہ نون لیگ کے اب اگر ان کو ٹکٹ ملتی ہے تو یہ مفروضہ قائم کرنا کہ وہ 74,000 ووٹ جو کہ پی ٹی آئی کے ان کو ملے تھے تو وہ ان کو نون لیگ میں بھی جا کے مل جائیں گے، تو یہ ایک وہاں پہ بہت بڑا کوشچن ہے۔ اور ابھی ایک یہ بھی ہے کہ کون کینڈیڈیٹ ہوگا پی ٹی آئی کا، کہ اسکندر بوسن کا بھی نہیں پتا کہ وہ کھڑے انڈیپینڈنٹ لڑیں گے یا پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ لڑیں گے۔ اون عباس بپی صاحب جو ہے وہ پریس کانفرنس کر بیٹھے ہیں، کیا ان کی معافی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ کئی ڈیٹس میں پی ٹی آئی کے خالد جاوید بڑائچ بھی ہیں، سو یہ بھی ایک مزدار ہے، میں صرف اس کا دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ امپورٹنٹ کنسٹیٹوئنسی ہے۔ دوسرا جو ہے وہاں پہ جہانگیر ترین صاحب، کیونکہ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ دلچسپی لے رہے ہیں کہ ملتان سے الیکشن لڑنے کا لودھراں کے علاوہ، ان کا جو گاؤں ہے وہ لودھراں کے اندر ہے مگر وہ ملتان میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے یہ ذرائع کے حوالے سے ہے،
مگر یہ جو تاثر دیا جا رہا تھا شہباز شریف ان کے گھر گئے کہ جناب یہ ڈن ڈیل ہے کہ ان کے لیے گنجائش نون لیگ نکالے گی، تو اب وہ لگتا ہے کہ وہ اتنا ڈن ڈیل نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ نون لیگ جو ہے ان کے طارق رشید تھے اور عامر ڈوگر یہاں سے 55,000 کی لیڈ سے جیتے ہوئے ہیں جو پی ٹی آئی کے عامر ڈوگر ہیں، اور جو ہماری اطلاعیں ہیں وہ بضد ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے گرفتاری دینی پڑے چاہے میں جیل میں جاؤں، الیکشن میں نے لڑنا ہے، اور پی ٹی آئی پریشر ان پہ ہے، اور 55,000 کی لیڈ بہت زیادہ ہے. تو یہاں پہ جہانگیر ترین کو پتہ نہیں یہ ان کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا ہے، وہ لڑ پاتے ہیں کہ نہیں لڑ پاتے. یاد رہے کہ ابھی ان کے اوپر اور نواز شریف صاحب پہ ایک فائنل راؤنڈ ایک قدغن ہے، گو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب کیونکہ یہ تاحیات پابندی کا قانون کیونکہ بدل دیا گیا ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے کیونکہ الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کر دی ہے، مگر ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ جب تک آئینی ترمیم نہ ہو یا ریویو بھی ٹیک اپ کر لیا ہے سپریم کورٹ نے، مگر ابھی دیکھتے ہیں کہ کتنے دنوں میں ہفتوں میں کب وہ ہوتا ہے. جب تک یہ قدغن ہٹ جاتی ہے تو پھر وہ لڑ پائیں گے. اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ دونوں حلقوں سے کیا لڑتے ہیں، وہ لودھرا سے بھی لڑیں گے اور ملتان سے بھی لڑیں گے کہ لودھرا سے وہ اپنے بیٹے علی ترین کو لڑاتے ہیں. یاد رہے ملتان سے کھڑے ہوں گے جی یاد رہے کہ لودھرا سے وہ بائی الیکشن میں جیتے تھے 2013 کے اندر. اس کے بعد جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے، اور اس کے بعد پھر علی ترین صاحب کو انہوں نے اپنے بیٹے کو لڑایا، وہ وہاں سے ہار گئے تھے. تو ابھی 2018 میں ان کی سیٹ پہ وہاں پہ میاں شفیق ارائی ہیں، اور علی ترین پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر نہیں تھے، یہ نہیں تھے. نہیں، علی ترین مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ لڑے تھے. اچھا، علی ترین پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ لڑے تھے. تو اس وقت جو ہے شفیق ارائی جو تھے ایم پی اے کی سیٹ پہ تھے. اب شفیق ارائی جو ہیں یہ جلا ارائیاں کے بڑے مشہور ارائی فیملی ہے، تو یہ اب ایم این اے ہیں وہاں سے اور وہ بھی لڑنے کے لیے پورے تیار ہیں. تو یہ ابھی کلیئر نہیں ہے کہ یہاں پہ کیا ہوگا. اور عامر ڈوگر 55,000 کی لیڈ ہے، تو یہ وہ ہے. آگے آ جائیں کہ یہ ملتان کا جو این اے 150 ہے، ملتان 3 جو ہے، یہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں اور نون لیگ کے راجہ محمود الحسن صاحب ہیں، رانا محمود الحسن ہے. تو شاہ محمود قریشی کا بھی یہ کلیئر نہیں ہے کہ وہ لڑ پائیں گے نہیں لڑ پائیں گے، کیا ان کی جو ابھی یہ کلیئر نہیں ہے. تو اگر وہ کلیئر ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی صاحبزادی مہربانو قریشی وہاں سے بھی لڑ سکتی ہے. پیپلز پارٹی کا ابھی تک کوئی کینڈیڈیٹ سامنے نہیں آ رہا کیونکہ وہاں پہ 3 وے ہے کہ پیپلز پارٹی کس کو لڑوائے گی. شاہ محمود قریشی نے یہاں پہ 2018 میں نون لیگ کے عامر سعید انصاری کو 30,000 ووٹوں سے شکست دی تھی اور 1,16,000 ووٹ دیے تھے. عامر سعید انصاری صاحب کو 85,000 ملے. تو 30,000 کا ان کا سیٹ پہ مارجن ہے، اور اگر وہ خود لڑ پاتے ہیں تو پھر کیا صورتحال ہے، نہیں لڑتے تو کیا ہوگی، یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے. اچھا، اسی حلقے میں جو صوبائی اسمبلی کی نشست ہے اس سے قریشی صاحب ہار گئے تھے، پی پی 217 سے قریشی صاحب ہارے تھے. اس وقت بڑا اچھا کیا آپ نے یاد کرا دیا. ان کے لیے بہت بڑا اپسیٹ ہوا تھا کہ ایک نوجوان جو ہے وہ جو الیکشن بعد میں بائی الیکشن میں وہ میرال وہ غالباً زین قریشی سے شاید بائی الیکشن میں وہ ایم پی اے والے صاحب میں جو نام ان کا صاحب یاد کروا دیں بھول رہا ہے، تو وہ ہار گئے تھے بعد میں. مگر یہ اس لیے صوبے کے اندر لڑنا چاہ رہے تھے کہ چیف منسٹر وہاں سے یہ بننا چاہ رہے تھے. تو یہ فارن منسٹر بھی بہرحال بن گئے، کوئی اتنی بری چیز نہیں تھی. اینی وے یہ بھی ایک اوپن ہے. اگین این اے 151 میں پھر یہ یہاں بڑی کاٹے دار لڑائی ہے کہ مخدوم زادے ہیں دونوں طرف سے. ایک طرف سے شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے زین قریشی ہیں اور جو کہ یہاں سے الیکشن جیتے تھے، اور دوسری طرف سے پیپلز پارٹی کے سید علی موسیٰ گیلانی ہے. اب یہاں مسلم لیگ کا جو ہے پیرزادوں کے مقابلے میں لگتا ہے کہ شاید غفار ڈوگر صاحب کو وہ ٹکٹ دیں. تو یہ 3 وے ہوگا. زین قریشی جو ہے 70,000 ووٹ لے کے کامیاب ہوئے تھے اور 7,000 کا مارجن تھا. علی موسیٰ گیلانی جو ہے 7,000 ووٹ سے یہاں پہ ہارے تھے، اور تیسرے نمبر پہ غفار ڈوگر صاحب کے بھی 62,000 تھے. تو تینوں کی ایک مناسب 10-20,000 کا ووٹوں کا مارجن تھا. مگر یہاں پہ پھر یہ جب پی ٹی آئی کے لوگوں کے کچھ ایک گروپ کے ایکسیپٹ کر کے یہاں بائی الیکشن کو آئے گئے تھے،
تو عمران خان آپ کو یاد ہوگا سارے بائی الیکشنوں میں تقریباً کھڑے خود ہوئے تھے، تو کراچی سے کھڑے تھے، یہاں پہ انہوں نے شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی مہر بانو قریشی کو ٹکٹ دے دی تھی، وہ بائی الیکشن میں ہار گئی تھی یہاں سے علی موسیٰ گیلانی سے 2022۔ جی تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہاں نئی صورتحال میں کینڈیڈیٹ کون ہوگا، اور یہ یہاں بڑی گھمسان کی لڑائی ہے اور بڑا ٹف کمپٹیشن ہے۔ ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو حلقوں کی سیاست پہ تو بات چل رہی ہے، مگر وہاڑی کے جو حلقے ہیں ان کے حوالے سے بھی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ اس حلقے کے جو صوبائی اسمبلی کی دونوں نشستیں تھیں عامر صاحب، وہ بھی پی ٹی آئی نے واضح مارجن کے ساتھ جیتی تھیں، یہ NA 151 کے حوالے سے۔ یہ آپ پلیز مجھے میری ہیلپ کرتی رہیں، جو ہے آپ کے پاس بھی وہ سارے نوٹس آپ نے بھی بنائے ہوئے، ہم نے آپ نے کٹے، ہماری ٹیم نے بڑی محنت کی ہے، رانا اکمل نے بہت زیادہ اس کے اوپر کام کیا ہے، تو یہ ملا جلا کے ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں۔ آج کل الیکشن سیل ہمارا بن گیا ہے، باقیوں کے بنے گے۔ یہ بڑا اچھا ہے کہ تمام لوگوں کے حوالے سے NA جو ہے 151 ملتان 5 جو ہے، یہاں پہ جو یوسف رضا گیلانی جو ہیں یہاں پہ ہار گئے تھے، یہ NA 152 ملتان 5 ہے، اور یہاں پہ جو پی ٹی آئی کے جیتے تھے وہ ابراہیم خان تھے۔ اب یہ پریس کانفرنس یہ تھے، مگر یہ وہ نرم پریس کانفرنس یہ تھے کہ جنہوں نے پی ٹی آئی نرم یہ تھے کہ یہاں پہ ایک بحث پی ٹی آئی میں چل رہی ہے کہ جناب دیکھیں جنہوں نے مجبوری میں ڈر کے مارے وہ کر دیے گئے ان کو معاف کر دیا جائے، ان کے لیے کچھ لوگوں کے ذہن میں نرم گوشہ ہے، تو ان کو پتہ نہیں ٹکٹ دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی ہے۔ دباؤ میں تو عامر صاحب سبھی نے پریس کانفرنس کی تھی، یہ کون سے نرم گوشے والے لوگ ہیں؟ یہ بس ابھی جنہوں نے سیاست سے کنارہ کشی کی، یا خان صاحب کے گیسٹ جا کے بات ہے کہ جو ہے عثمان ڈار کے متعلق کہا جاتا ہے، ان کے متعلق کہا جاتا ہے، اور بھی کئی لوگ ہیں جن کے متعلق ہے کہ جناب ان کو ان کے حالات کو سمجھنا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے، پر وہ لوگ جنہوں نے پریس کانفرنس کے ساتھ بہت سخت الفاظ استعمال کیے، ظاہر ہے ان کے لیے گنجائش نہیں نکل رہی، مگر ان کے لیے ابھی یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ یوسف رضا گیلانی کا بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ وہ یہاں سے لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے، یہ ابھی یہ یہاں پہ پیپلز پارٹی نے فائنلائز نہیں کیا۔ اچھا، یہاں پہ اب دوسرا ہے کہ ممکنہ جو امیدوار ہو سکتے ہیں اگر ابراہیم خان کو نہیں ملتا تو پھر یہ سابق ایم پی اے ہیں عامر غنی صاحب پی ٹی آئی کے، وہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ شجاع آباد بار کے صدر ہیں یاز بودلہ صاحب بھی ہیں، ایک اور کینڈیڈیٹ ہیں ابھرتے ہوئے کھلاڑی عبدالصمد یعقوب صاحب اور ایک عرفان مڈل صاحب، سو چار کینڈیڈیٹ انہوں نے، میں نے کہا تھا نا پی ٹی آئی نے A B C D چار جو کینڈیڈیٹ رکھے ہوئے ہیں کہ اگر ایک نہیں آتا تو دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، تو ان کے کیونکہ ابھی حالات یہ سارے مفروضے ہیں کہ پی ٹی آئی ابھی ایک اوور ہینگنگ ایک سوڈ ہے کہ پتہ نہیں کن حالات میں ہوگا، مگر پی ٹی آئی نظر آ رہا ہے کہ میدان میں ان کی تیاری ہے، اب ان کے کینڈیڈیٹ کون ہوں گے اور کینڈیڈیٹ سے کیا فرق پڑے گا، کیونکہ ملتان جیسے حلقوں میں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ایک آپ کا یہ پچھلے 40-50 سال سے 75 سال سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دھڑے ہیں قریشیوں کا اور گیلانیوں کا، ہمیشہ سے یہ مخدوم زادوں کی لڑائی اور یہ دھڑا بندی ہے، ایک ذاتی دھڑا ہوتا ہے، بوسن صاحب کا بھی دھڑا ہے، عامر ڈوگر کا بھی دھڑا ہے، دھڑے کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے ایک پارٹی ووٹ لینا ہوتا ہے۔ فی الحال نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا پارٹی ووٹ وہاں زیادہ نہیں ہے، دھڑے کا ووٹ ہے، اور ان کا ووٹ ڈیوائیڈ بھی ہونا ہے کیونکہ وہاں پہ پی ٹی آئی ورسز دی ریسٹ ہے، تو یہ سارے کیونکہ اگر ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، جو کہ لگتا نہیں ہے کہ ہوگی، ایون کہ استحکام پارٹی کے ساتھ یہاں پہ بالکل گنجائش نکالتی ہوئی نون لیگ نہیں نظر آ رہی ہے، نواز شریف صاحب پہ بہت زیادہ یہاں پہ وہ ہے کہ آپ دیکھیں 60-70 ہزار 10-20 ہزار 5-5 ہزار سے ان کے کینڈیڈیٹ ہارے ہوئے ہیں، تو ان کی جگہ پہ آلریڈی جو ہے یہ دیئر صاحب کو جو دی گئی ہے بہت ریزنٹمنٹ ہے، اوورآل ان کا باقی ورکر بھی نون لیگ کا پھر وہ نالاں ہو جاتا ہے اور اس کا مرال پھر گر جاتا ہے، تو اس لیے یہ والا ابھی دیکھنا ہے کہ یہ ابراہیم خان نے یاد رہے کہ یوسف رضا گیلانی کو 9000 ووٹوں سے شکست دی ہے، تو ابھی بدلتے ہوئے حالات میں ضروری نہیں ہے کہ منرف افراد کو بھی وولیٹ سیٹ ملیں، پی ٹی آئی کے لیے ملی تھی یا پھر جو ہے کینڈیڈیٹ بدلنے سے کتنا فرق پڑتا ہے، سو یہ بڑی ملتان کے اندر بڑی ہی آپ سمجھے ٹف ہے۔
پریڈکٹ کرنا بھی بڑا ٹف ہے کہ کون کیا کیسے ہوگا. سو ابھی کچھ دنوں میں یہ تھوڑا سا کینڈیڈیٹس کلیئر ہو جائیں گے, ذرا کیمپین چلے گی تو تھوڑا سا بادل وہ ہوں گے. مگر یہ پی ٹی آئی کا گڑ رہا ہے 2018 میں. اب جو مرضی کہیں جناب یہ جتایا گیا. اس طرح کے بڑے شہروں میں جہاں اتنی زیادہ دھڑے بازی ہو, آپ 19-20 کی یہاں پہ ریگنگ شیگنگ ہوتی ہے, پری پول الیکشن جتنی مرضی آپ ریگنگ کر لیں, اور وانس جب شروع ہو جائے گا تو یہاں 19-20 18-20 سے زیادہ کوئی مائی کا لال فرق نہیں ڈال سکتا. نہیں ڈالا جا سکتا. تو یہ گڑ پی ٹی آئی کے تھا کہ 6 کی 6 ملتان کی سیٹیں جو ہے وہ جیتے تھے. سب سے زیادہ ان کو پنڈی اور ملتان سے پذیرائی ملی تھی. یہ دو علاقے تھے, اور یہ NA-152 کے اندر ہی تھا کہ جہاں پر دونوں صوبائی اسمبلی کی نشستیں بھی اسی حلقے میں پاکستان تحریک انصاف نے عامر صاحب واضح مارجن کے ساتھ جیتی تھیں. جی عامر صاحب ہمارے پاس NA-153 ملتان 6 کا جو ایک حلقہ ہے وہ باقی رہ گیا تھا. یہاں پر بھی وہی ہمیں سیاست کی گیم نظر آتی ہے کہ بلوٹا کریسی کہہ دیں یا آپ کی زبان میں منحرف کہہ دوں, بات ایک ہی بن جاتی ہے. نہیں وہ میں اس پہ بڑا کوشچن آتا ہے, آپ کہتے ہوئے بھی برا لگتا ہے, مگر اور کیا کہے یہ ایک چیز ہوئی بھی ہے. اور میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ یہ ہم جناب اصولوں کے لیے راتوں رات ان کو یہ خیال یاد آ گیا تھا. بہرحال یہ ایک بلاٹ ہے, یہ بلاٹ رہے گا. یہاں بھی NA-153 میں بھی اگین وہی ایشو ہے جو احمد حسن دیڑ والا ہے کہ یہ قاسم نون جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے منحرف ہیں. اور یہ ان کو ایشورنس نون لیگ نے ضرور دلوائی ہے, پہلے بھی دلوائی تھی, اب بھی دلوائی ہوئی ہے کہ جناب آپ کو نون لیگ کی ٹکٹ ملے گی. مگر 2-3 وہاں مسئلے ہیں کہ وہاں پہ جو نون لیگ کے ذوالقرنین بخاری صاحب ہیں وہ صرف 3000 کے مارجن سے ہارے ہوئے ہیں. یہ ان کے پہلے سابقہ کینڈیڈیٹ تھے, جو سابقہ کینڈیڈیٹ تھے نون لیگ کے. 2018 میں 1,03,000 ووٹ ملے تھے قاسم نون کو, اور ان کو ذوالقرنین بخاری صاحب کو 1 لاکھ ملے. صرف 3000 کا مارجن ہے. اور اگر نون لیگ کے 1 لاکھ ووٹر والے کو وہ وہاں نہیں ملتا اور ان کو ٹکٹ ملتی ہے تو دین اٹ از اوپن ٹو کوشچن. یہ میں نے کہا نا, یہ مفروضہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک پی ٹی آئی کا آدمی جب نون میں جائے گا تو اس کو پی ٹی آئی کے بھی مل جائیں گے اور نون کے بھی مل جائیں گے. یہ دیکھنا ضروری ہے. یہ پھر یہ دیکھنا ہے کہ کتنے اس میں سے ذاتی اس کو ووٹ ملتے ہیں پی ٹی آئی کے, اور کیا نون والے ایک نئے کینڈیڈیٹ کو دیں گے جس کے خلاف پچھلے الیکشن میں انہوں نے الیکشن لڑا ہے. پھر ذوالقرنین بخاری صاحب ان کا بھی کریئر ہوگا کہ جب ان کو نہیں ملے گی 1 لاکھ ووٹ لینے کے بعد تو کیا وہ چپ کر کے, ہوتا نہیں ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ اتنے ووٹ لینے کے بعد کوئی بھی کینڈیڈیٹ چاہے نون لیگ کا ہو پیپلز پارٹی کا ہو وہ گھر جا کے بیٹھ جائے اور وہ کہے جی قاسم نون صاحب کو وہ پلیٹ کے اندر رکھے کہ جناب میرے لاکھ بھی لے لیں اور اپنے تو آپ کے ہیں ہی. وہ اکثر انڈیپینڈنٹ پھر لڑتے ہیں, یا پھر ان کو کئی دفعہ یہ ہے کہ ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے ایم پی اے کی سیٹ میں, مگر پھر ایم پی اے والا ناراض ہو جاتا ہے تو ساری ایپل کارٹ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اس میں پیپلز پارٹی نے 2018 میں اپنا کوئی امیدوار کھڑا نہیں کیا تھا, حیران بالکل یہاں نہیں کیا. اور یہاں پہ ابھی کہا ہے, ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا, مگر عبدالقادر جیلانی صاحب جو یوسف رضا کے صاحبزادے ہیں ان کا امکان ہو سکتا ہے کہ وہ اس پہ لڑیں, مگر اب پیپلز پارٹی نے فائنلائز نہیں کیا. اور تحریک انصاف سے یہاں پہ جو کینڈیڈیٹ امیدواران ہو سکتے ہیں وہ ملک لال محمد جوئیاں ہیں, پھر ایک شازیہ خاکی صاحب ہیں, پھر ریاض لانگ صاحب ہیں, اور اکرم کنیرا صاحب, سوری تھینک یو, اکرم کنیرا. میں تو سوچ رہا تھا کنیز تو اکرم کنیرا صاحب ہے, اکرم کنیرا صاحب ہیں یہاں سے, وہ ان کے کینڈیڈیٹ ہیں. اور اس حلقے کی صوبائی اسمبلی کی ایک نشست بھی تحریک انصاف 1 جیتی تھی اور 1 نون لیگ جیتی تھی. تو یہ بڑا یہ ایکولی بیلنسڈ ہے جس کے اندر بڑے کلوز مارجن سے پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے. تو یہاں پہ کینڈیڈیٹ کی تبدیلی سے یا تھرڈ عبدالقادر جیلانی بھی آ جاتے ہیں تو وہاں بھی ایک ہیوی کینڈیڈیٹ آ جاتا ہے. تو یہ دیکھنا ہے. سو اوور آل ملتان کے اندر بیٹل آف ہیوی ویٹس, وہاں جو ہے نا ہاتھیوں کی لڑائی ہے, بے تاشا ہاتھی ہیں, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون کس پارٹی کا ہے. کیا ہوتا ہے. میرے پاس لاسٹ 2 منٹس ہے عامر صاحب. وہاڑی کا میرے خیال میں ابھی حلقے تو بہت سارے ہیں, ابھی ایک کے اوپر کنسنٹریٹ کرتے ہیں. یہ میں سارے بتا دوں کہ یہاں پہ یہ کیونکہ یہ یہاں پہ
دو تین، ایک تو پی ٹی آئی مفروضہ ہے کہ جناب پی ٹی آئی کا نہیں پتا کہ کیا ان کی صورتحال ہوگی، ان کو آیا کہ شاہ محمود قریشی جیسے فرسٹ ایئر کے لوگوں کو الاؤ کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا، ان کی جگہ کینڈیڈیٹ کیا ہوں گے، کینڈیڈیٹ ہوں گے تو ان کو کیا گنجائش ملتی ہے وہاں پہ، ووٹر ٹرن آؤٹ کیسے ہوتا ہے، کیمپین کیسے رن کی جاتی ہے، آیا کتنا زیادہ دباؤ ہے، سو یہ ایک معاملات ہیں۔ اس طرح دوسرا جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی، نون لیگ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ انہوں نے ملتان میں خاص طور پہ 2 سیٹوں کے اوپر ایم این اے کی سیٹوں پہ منحرف افراد کو ٹکٹیں دینی ہیں، تو کیا وہ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں، اگر دیتے ہیں تو وہ جو لوکل ان کے اپنے کینڈیڈیٹس ہیں ان کا کیا ہوتا ہے، اور ووٹ ایزیلی ٹرانسفر ہوتا ہے نہیں ہوتا، سو یہ ہے۔ پھر وہاں پہ 2 بیچ میں سپوائلرز ہیں ہیوی ویٹ، ایک جاوید ہاشمی صاحب ہے وہ موجود ہیں بیچ میں، وہ پارٹی سے وہ دیکھیں نا جب لاسٹ ٹائم انہوں نے استعفیٰ دیا تھا 2013 والی اسمبلی کے اندر، اس کے بعد سے وہ بیچارے آؤٹ ہیں، پالیٹکس سے ہی آؤٹ ہو گئے، بعد میں ان کی صحت بھی اتنی ٹھیک نہیں رہتی، مگر ابھی پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا میں وہ پی ٹی آئی کے حق میں انہوں نے بڑے ٹک ٹاک بیان دیے۔ آپ کی بات وہی بات ہے کہ وہ باغی ہیں، جب رائٹ جانا ہوتا ہے وہ لیفٹ چلے جاتے ہیں، جب لیفٹ جانا ہوتا ہے وہ رائٹ چلے جاتے ہیں۔ نہیں پھر بھی یہ ضرور ہے کہ ان کے بغاوت کے جو ہے نا ایک کریڈینشلز ہیں، وہ یہ بڑی دلیری سے یہ بات کرتے ہیں، اور جیل کاٹی بھی ہے انہوں نے، تو اپنے خیالات کی وجہ سے کیا یہ خط ان کے پاس سے مل گیا تھا، کوئی ایسی وہ نہیں ہے، جیل کاٹنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔